अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर वफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो हर पारा सुनने के बाद आप की पॉइंट्स जरूर सुनिए। हर पारे के की पॉइंट्स हैं। जो ऑडियो सुन रहे हैं उनके लिए बाद में लिंक भेज दिया गया है, लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुन रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से की पॉइंट्स का लिंक जरूर लें और सुने। हर पारे के की पॉइंट्स बता दिए गए हैं, इसलिए बहुत ही मुख्तसर तफसीर रखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। जब तुम उनके पास पहुंचोगे तो ये तुमसे बहाने करेंगे। आप फरमा दें कि तुम बहाने ना तराशो, हम कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे हालात से हमें मुतला फरमा दिया है। अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अमल देख लेंगे, फिर तुम उसकी तरफ लौट कर जाओगे जो छुपे खुले हर हाल का जानने वाला है। फिर तुम्हें तुम्हारे अमलों की खबर देगा। जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारे सामने कस्में खा खा कर उज़्र करेंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, लिहाजा तुम उनसे इराज करो। ये बिल्कुल नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है, जो उनकी बुराइयों का बदला है। ये तुमको राजी करने के लिए तुम्हारे सामने कस्में खा जाएंगे, फिर अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमानों से राजी नहीं हो सकता। ये भी मुनाफिकीन की चालों के बारे में बताया जा रहा है जो कि उन्होंने जंग के दौरान की थी। आगे है देहाती कुफ्र और नफाक में कट्टर होते हैं और अल्लाह ने अपने रसूल पर जो हदें उतारी हैं उन्हें समझने के ये अहल ही नहीं, और अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। बाज देहाती ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते हैं और तुम्हारे लिए गर्दिशों के मुंतज़िर रहते हैं। उन्हीं पर बुरा वक्त आने वाला है और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और बाज देहाती वो हैं जिनका अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है और अल्लाह की राह में खर्च को उसके नज़दीक का जरिया जानते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जरिया भी अच्छी तरह से सुन लो। वाकया ये खर्च उनके लिए अल्लाह की नज़दीकी का जरिया है और अल्लाह उन्हें जल्द ही अपनी रहमत में दाखिल करने वाला है। वाकया अल्लाह बड़ा ही खतापोशो मेहरबान है। जो मुहाजिरों अंसार सबसे पहले और सबकत करने वाले हैं और जो नेक बातों में खलूस से उनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से। और अल्लाह ने उन्हीं के लिए ऐसे बहिश्ती बागात तैयार कर रखे हैं कि जिनके अंदर नहरें जारी हैं, जहां उनकी दायमी जिंदगी है। यही सबसे आला दर्जा की कामरानी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द देहातियों में मुनाफिक हैं और मदीना वालों में भी। ये लोग नफाक पर जमे हुए हैं, आपको उनका इल्म नहीं, हम उन्हें जानते हैं। हम उन्हें 2 बार जल्द ही सजा देंगे, फिर वो एक बड़े अजाब की तरफ लौटा दिए जाएंगे। तो वहां के देहाती जो थे वो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान यानी जुर्माना समझते थे। और यहाँ पर जो मुनाफिकों पर दोहरा अजाब है, इसकी तफसीर में है कि अपने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक दफा जुमा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज में किसी का नाम लेकर 2 बार फरमाया कि तुम निकल जाओ, तुम मुनाफिक हो। और आपने मस्जिद से चंद अशखास निकाल दिए जिससे उनकी रसवाई हुई। जब ये लोग मस्जिद से निकल रहे थे तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। आप समझे कि नमाज जुमा खत्म हो गई और शर्म के मारे उनसे छुप गए। उन्होंने ये समझा कि उमर को भी हमारा हाल मालूम हो गया है, इसलिए ये भी शर्म के मारे उनसे कुतरा गए। फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए तो अभी जुमा की नमाज नहीं हुई थी। आपसे एक मुसलमान ने कहा, उमर खुश हो जाओ, आज अल्लाह ने मुनाफिकों को जलील कर दिया।
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد سے ذلت کے ساتھ نکالا جانا پہلا عذاب ہے اور دوسرا عذاب قبر ہے۔ آگے فرمایا، اور دوسروں نے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کیے ہیں، یقین ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واقعہ اللہ بڑا ہی خطا پوش مہربان ہے، غفور رحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیں کہ اس کے ذریعہ آپ انہیں پاک و صاف کر دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ واقعہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہی صدقے لیتا ہے اور اللہ ہی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، یعنی اللہ صدقے قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا، آپ فرما دیں کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ جلد ہی دیکھ لے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، خواہ اللہ انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 3 صحابی تھے جن کے بارے میں نازل ہوئی، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور حلال بن امیہ۔ ان کے بارے میں اتری جن کی توبہ کی قبولیت میں تاخیر ہو گئی تھی۔ یہ بھی آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں حصہ نہ لے سکے تھے اور پھلوں کی نگرانی اور دیکھ بھال میں لگ گئے تھے تو یہ پکے مسلمان اور نفاق و شک کے الزام سے بری تھے، مگر آج کل میں رہ گئے، یعنی سست پڑ گئے، اور مسلمان واپس بھی لوٹ آئے تو وہ لوگ جو پکے مسلمان تھے، یعنی وہی 3 صحابہ کرام، یعنی مسلمان تو تھے مگر آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ نے تو مسجد نبوی کے خیموں سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے رسول ہی ہمیں کھولیں گے، اور ایک گروہ تو جو تھا وہ ان 3 صحابیوں کا تھا۔ پہلے گروہ کی توبہ قبولیت ان کی توبہ کی قبولیت سے پہلے اتری۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے، خواہ انہیں معاف فرما دے یا سزا دے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون سزا کا حقدار ہے اور کون معافی کا۔ اس کے تمام افعال و اقوال حکمتوں سے لبریز ہیں، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کا حقدار ہے اور نہ کوئی رب ہے، بس رب تو وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ یعنی وہ صحابی تھے، پکے سچے مسلمان تھے، تو ان کا بڑا گناہ نہیں تھا، ہے تو غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف فرما دی۔ آگے ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے، ان میں پھوٹ ڈالنے، کفر کرنے اور ان کو گھات لگانے کا موقع دینے کے لیے جو پہلے ہی سے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ رہے ہیں، مسجد بنائی ہے، وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد محض بھلائی اور نیکی ہی ہے، اور اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے، آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں۔ ہاں، جس مسجد کی شروع ہی سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہو، آپ اس میں کھڑے ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں وہ آدمی ہے جو اپنے خوب پاک رہنے کو محبوب سمجھتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر اٹھائی، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر اٹھائی، پھر وہ آتش جہنم میں لے گری، اور اللہ سے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ ان کی یہ تعمیر کردہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شبہ کے باعث ہی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ہرقل نے، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں پہ ایک مسجد بنوائی تھی کہ لوگ آئیں، یہاں پر ٹھہریں، ہمارے پیغامات پہنچائیں، اور بعد میں اس مسجد کو ہم ایک ضرورت کے لیے جگہ بنا لیں گے۔ اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ کی نماز کی وجہ سے دیگر لوگ بھی اس میں آ کر نماز پڑھنے لگیں، اور بہانہ کرتے ہیں کہ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں کمزور اور بیمار لوگ دور جا نہیں سکتے۔
ہم نے اس خیال سے یہ مسجد بنا لی ہے تاکہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ فتنہ والی مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی، یعنی جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر اٹھائے وہ، اور جو مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اسے کفر و شرک کا گھر بنانے کے لیے اور ان کی انات کے لیے جو شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، کوئی مسجد بنائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنی عمارت ایک گھڑے کے گرنے والے کنارے پر بنا رہے ہیں جو نارے جہنم میں گر جانے والا ہے۔ اللہ ایسے شرارت پسندوں کی رہبری نہیں فرماتا اور ان کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا۔ آگے فرمایا، اللہ نے جنت کے بدلہ مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے بھی ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ اپنے ذمہ تورات، انجیل اور قرآن میں لے لیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون وعدہ پورا کرنے والا ہوگا؟ لہٰذا مسلمانوں اپنی بیعت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاملہ کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامرانی ہے۔ مسلمان توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کی ترغیب دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ یہ مسلمانوں کی تعریف میں ان کے نیک عمل بتائے جا رہے ہیں، تو مومن مسلمان وہی ہے جو یہ سب نیک عمل کرے۔ آگے فرمایا، نبی کی شان نہیں اور نہ ایمان والوں کی کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ ان کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ وہ قطعی جہنمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ایک وعدے کی وجہ سے دعائے مغفرت کی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام بے حد رحم دل اور سنجیدہ تھے۔ تو یہاں پر مشرکوں کے لیے دعا کی ممانعت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور آپ نے عمرہ کیا اور عفان والی گھاٹی سے اترے تو صحابہ نے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں بیٹھے رہو۔ آخر آپ نیچے اتر کر اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور دیر تک دعائیں مانگتے رہے، پھر زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ بھی رونے لگے، سمجھے شاید امت کے بارے میں کوئی سخت اور نیا حکم اترایا کہ آپ رو رہے ہیں۔ پھر جب صحابہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، گو آپ نے ان کے پاس آ کر رونے کی وجہ پوچھی، بولے آپ کو روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے کہ شاید آپ کی امت پر کوئی نیا حکم جو ان کی طاقت سے باہر ہے اترایا ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں قیامت کے دن ان کی سفارش کروں گا، لیکن میری درخواست مسترد ہو گئی، رد ہو گئی۔ اس پر محبت کی وجہ سے میری آنکھیں ڈب ڈبا آئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ آیت لے کر آئے اور فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے، اسی طرح آپ بھی اپنی ماں سے بیزار ہو جائیے۔ یہ سن کر مجھے اپنی والدہ پر ترس آ گیا اور رونے لگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم زندگی میں تو اپنے باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن جب وہ باپ مر گیا اور آپ پر یہ آیت اتری، یعنی کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن مشرک ہے، تو پھر آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو راہ پر لانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کے سامنے وہ چیزیں نہ کھول دے جن سے انہیں بچانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہر چیز خوب جانتا ہے، بلا شبہ آسمان و زمین پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی حمایتی اور پشت پناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجر و انصار پر متوجہ ہو گیا، جو نازک دور میں بھی اس کی پیروی کرتے رہے، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ٹیڑے ہونے ہی والے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو گیا۔ یقیناً وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ انہ بہم رؤوف رحیم۔
آگے فرمایا اور ان 3 شخصوں پر بھی جو توبہ میں پیچھے کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی باز برس سے بچنے کے علاوہ اسی کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی جائے پناہ نہیں، تو پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ بڑا ہی توجہ فرمانے والا اور کمال مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ والوں کو یہ لائق نہ تھا اور نہ ان کے آس پاس والے دیہاتیوں کو کہ وہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چاہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مجاہدوں کو اللہ کی راہ میں جو کچھ پیاس، تکلیف اور بھوک اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ جہاں کبھی بھی کسی ایسے مقام پر چلتے ہیں جس سے کافروں کا غیظ و غضب بھڑکتا ہو، اور یہ جو کچھ دشمنوں سے لے لیتے ہیں ان سب باتوں کے بدلے کے لیے نیک عمل لکھ لیے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے مخلصوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں۔ مجاہد تھوڑا بہت خرچ کر رہے ہیں اور جو منزلیں طے کر رہے ہیں سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے۔ تو ان صحابہ کرام کے لیے، ان مجاہدین کے لیے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی گئی جنت کی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ آگے فرمایا مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب سے پہلے ہی چلے جائیں، پھر ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دینی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ وہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو بیدار کریں تاکہ لوگ پرہیز کریں۔ تو جنگ میں تمام مسلمانوں کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ گھر میں رہیں، کچھ دینی خدمت کے لیے اپنی جگہ پر رہیں اور کچھ جہاد کے لیے چلے جائیں جیسا کہ کیا گیا۔ آگے فرمایا مسلمانوں اپنے قریب والے کافروں سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی پائیں، یقین مانو اللہ پارساؤں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جب کبھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض منافق کہتے ہیں کہ اس آیت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، لیکن یہ صورت ایمانداروں کے ایمان میں تو اضافہ کرتی ہے اور اسے سن کر کھل اٹھتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے ان میں گندگی پر گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے اور ان کا کفر ہی پر دام نکل جاتا ہے۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ عبرت پکڑتے ہیں، اور جب کبھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ آیا کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ سمجھ سے بے بہرا ہیں۔ واقعہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے نبی آ پہنچے جنہیں تمہاری تکلیفیں بہت ہی ناگوار گزرتی ہیں اور جو تمہاری بہبودگی کے خواہش مند رہتے ہیں اور ایمان والوں پر بڑے ہی نرم و مہربان ہیں، پھر بھی اگر تم پھر جاؤ تو آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، کہہ دیں حسبی اللہ، جس کے سوا کوئی حقدار عبادت کے نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی گواہی دی ہے کہ یہ سچے خیر خواہ ہیں، یہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں۔ آگے سورہ یونس آ جاتی ہے اسی بارے میں۔ سورہ یونس 10ویں سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 51 یعنی 51 سورت ہے، 51۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را کے معنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرمایا یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا مضبوط صلہ ہے۔ کافر بولے یہ تو یقیناً ایک جادو ہے۔ یقین مانو تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، پھر مستوی عرش ہوا، تمام کاموں کا وہی منتظم ہے، کوئی کسی کا شفیع نہ ہوگا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اجازت نہ دے دے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم اب بھی نصیحت نہیں مانتے؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ظاہر کر کے بتا دیا، پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، پھر بھی نبی کو نبی کیوں نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ آگے فرمایا تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اسے لوٹا دے گا تاکہ انصاف سے مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے، اور کافروں ہی کے لیے ان کے کفر کے بدلہ سخت گرم پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں فائدے ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ جاننے والوں کے لیے تفصیل سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ بلا شبہ دن رات کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بلا شبہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنوی زندگی میں لٹو ہوئے ہیں اور اس سے دل لگا بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں ہی کا ٹھکانہ ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جہنم ہے۔ واقعہ جو مومن ہیں اور نیک عمل بھی کر چکے ہیں انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے منزل تک پہنچا دے گا اور نعمتوں والی جنتوں میں بھی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں لے جائے گا۔ یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے، پھر اسے کھا کر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہیں گے۔ تو ہم بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ ضرور کہتے ہیں، اور بیانات کے آخر میں بھی ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کہ ہماری آخری دعا یہی ہے کہ سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، سب جہانوں کے رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں توفیق بخشی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ لوگوں کو فوراً برائی پہنچا دیا کرتا جیسے وہ فوراً بھلائی جاتے ہیں تو انہیں کبھی کی موت آ چکی ہوتی، ہم انہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی برائی چھو لیتی ہے تو وہ ہم سے لیٹے بیٹھے اور کھڑے دعائیں مانگتا رہتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی برائی ہٹا دیتے ہیں تو بے پرواہی سے اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے ہم سے کسی مصیبت کے وقت دعا مانگی ہی نہ تھی۔ اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سے پہلے بے انصافی پر اتر آئے تو ہم نے انہیں غارت کر دیا، ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن وہ ایسے کب تھے کہ مان لیتے۔ ہم گنہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، پھر ہم نے تمہیں اس زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب انہیں جو ہم سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے تھے ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو بدل لاؤ۔ آپ جواب دے دیں کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل لاؤں، میں تو صرف وحی کی جو میرے پاس آ جاتی ہے پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں یہ قرآن پڑھ کر تم کو نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تم کو آگاہ کرتا۔ خیال تو کرو میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچائیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جنہیں وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا تر ہے۔ تمام لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر اختلاف کر بیٹھے۔ اگر آپ کے رب کی بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی گئی؟ آپ جواب دیں کہ غیب کا مالک اللہ ہی ہے، اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ جب ہم لوگوں کو تکلیف میں پڑ چکنے کے بعد اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتیں جھٹلانے لگتے ہیں۔ آپ جواب دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکر کا بدلہ بہت جلدی دے دے گا۔ واقعہ ہمارے قاصد تمہاری مکاریاں لکھ رہے ہیں،
وہی تم کو خشکی اور طریقے سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ سواروں کو لے کر سازگار ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور کشتی والے خوش ہوتے ہیں تو ان سے تیز ہوا ٹکراتی ہے اور کشتی والوں کو چاروں طرف سے موجیں آ کر گھیر لیتی ہیں اور وہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالص عقیدے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم کو اس مصیبت سے بچا دے تو ہم تیرا شکر ادا کیے بغیر نہ رہیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا دیتا ہے تو یہ ناحق دنیا میں ادھم مچاتے پھرتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ اس دنیوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تمہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں تمہارے عمل جتائیں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب پریشانی وغیرہ آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اچھے نیک عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت، وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو پھر بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ پہلے کرتے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا، اس دنیوی زندگی کی مثال تو اس پینی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مل جل کر زمین کی نباتات پیدا ہو گئی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، یہاں تک کہ جب زمین ہری بھری ہو کر خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس کے مالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو اچانک اس پر دن کو یا رات کو ہمارا حکم آ پہنچتا ہے، پھر ہم اسے ایسا صاف کر ڈالتے ہیں جیسے کل کچھ بھی نہ تھا۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ جن لوگوں نے خلوص سے نیکیاں کی ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی ان کے چہروں پر غبار اور ذلت نہیں چھائے گی، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں انہیں ان کی برائیوں کا برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ان کے چہرے ڈھانک دیے جائیں گے، یہی جہنمی ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دن یاد رکھو جب ہم ساری مخلوق جمع کریں گے، پھر مشکوں سے کہیں گے کہ تم ماں اپنے شکا کے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہہ دیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، سچ مچ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس جگہ ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل جانچ لے گا اور تمام اپنے سچے آقا ہی کی طرف لوٹیں گے اور وہ جھوٹ جسے وہ باندھا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ آپ پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی پہنچاتا ہے، یا کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اور کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ فرمائیں، کیا پھر تم اس سے نہیں ڈرتے؟ یہی تو تمہارا معبود ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات نافرمانوں پر چسپاں ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ پوچھیں، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور پھر اسے دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی مخلوق پیدا کرتا ہے اور وہی پھر لوٹا دے گا، پھر تم کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہو؟ آپ پوچھیں، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی سچے دین کی راہ دکھاتا ہے۔ پھر کیا جو سچے دین کی راہ بتائے وہ اتباع کیے جانے کے لائق ہے، یا وہ جو راہ دکھائے بغیر خود ہی راہ نہ پا سکے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اکثر مشرک اٹکل کے پیروکار ہیں، یقین مانو اٹکل حق کی معرفت کا کام نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو اللہ ان کے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ قرآن کھڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنا لیا ہو، یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور شرعی احکام کی تفصیل کرتا ہے، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے اسے بنا لیا ہے؟
آپ جواب دیں اچھا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت گھڑ لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکو بلا بھی لو اگر تم سچے ہو، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا جس کا علم حاصل نہ کر سکے اور نہ وہ اب تک اس کی حقیقت سے واقف ہوئے۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے۔ آپ کا رب شرارت پسندوں کو خوب جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ تو ان کے بار بار مطالبہ کے باوجود کوئی بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہ کر سکا۔ انہیں خوب پتا تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی صورت نہیں بنا سکتے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہوئی ہے۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، پھل پودے پھول لگائے، جنوں انسان بنائے، جانور بنائے، تو کیا یہ سب کچھ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا، صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ وہ سب کچھ بنانے والا ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ مجھے زبردست معجزہ قرآن ملا، مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ انہی کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ قیامت تک آپ کے دین میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کو نہ جاننا، نہ سمجھنا جہالت اور نادانی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کی تفسیر میں جانا بے حد ضروری ہے۔ وہی بات جو کہ میں نے شروع میں کہی کہ جو کوئی آپ کا پیارا ہوتا ہے وہ کسی اور زبان میں آپ کو لیٹر، کوئی میسج، کوئی بھی نصیحت کرتا ہے تو آپ اسے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بھئی اس کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں میرے پیارے نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ پر اتنے بڑے احسانات کیے، تندرستی، صحت دی، رشتہ داریاں دیں، بہت سی نعمتوں سے نوازا، آپ کی شکل و صورت میں آپ کو اتنا اچھا خوبصورت بنایا، تو اس کے پیغام کو کیا ایسے ہی آپ عربک میں پڑھ لیں گے؟ بس عربک میں پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، پڑھنا ہی عربک میں چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کا ترجمہ جانیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اور یقین کریں جب آپ ترجمہ تفصیل پڑھنے لگ جائیں تو آپ کا دل چاہتا ہے یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، آپ کا دل اتنا لگتا ہے بے حد و حساب۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ فرما دیں کہ میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم میرے عملوں سے بری ہو اور میں تمہارے عملوں سے۔ ان میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، کیا آپ ان بہروں کو سنا رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس عقل بھی ہو، اور کچھ ان میں سے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ عدوں کو راہ بتا رہے ہیں اگرچہ انہیں دکھائی نہ دیتا ہو۔ اللہ کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، گویا وہ دن میں کڑی بھر ہی رہے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، واقعہ وہ نقصان میں رہے جو اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھتے رہے اور راہ پر نہ آئے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا، اگر ہم آپ کو اپنا کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا آپ کو فوت کر دیں تو انہیں لوٹ کر آنا ہمارے ہی پاس ہے، پھر اللہ ان حرکتوں پر شاہد ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ جواب دے دیں کہ مجھے تو اپنے ذاتی نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ ہر قوم کا ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے اور دیر و جلدی نہ ہوگی۔ آپ پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر رات میں یا دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ہو؟ کس وجہ سے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جس وقت عذاب آ جائے گا تب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے؟ کہاں جائے گا کہ اب تم ایمان لاتے ہو اور تم تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب چکھتے رہو، تمہیں تمہاری کمائیوں ہی کا بدلہ ملے گا۔ اور آپ سے قرائد کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ آپ جواب دے دیں کہ ہاں ہاں، مجھ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچی بات ہے اور تم ہرا نہیں سکتے۔ اگر ہر ظالم کے پاس روئے زمین کی دولت ہو تو
تو وہ سب اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دے، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پیشمان ہوں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، کان کھول کر سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم سے کورے ہوتے ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا آ چکی، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہی ایسا ہے جس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ان کے جوڑے ہوئے مال سے کہیں بہتر ہے۔ آپ فرما دیں کہ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو روزی تمہارے لیے اتاری ہے اس میں سے کچھ تو تم نے حرام ٹھہرائی اور کچھ حلال۔ آپ پوچھیں کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقین مانو اللہ لوگوں کے حق میں بڑے بھاری فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تم جس شغل میں ہو اور اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو، اور تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو، ہم تم سے واقف رہتے ہیں۔ جب تم وہ کام کرتے ہو آپ کے رب سے زمین و آسمان کی ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لا کر تقوی پر جمے رہے انہی کے لیے اس دنیوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہی تو بڑی بھاری کامیابی ہے۔ آپ ان کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں، دیکھو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھی طرح سے سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر دیگر شریکوں کو پکارتے ہیں وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قیاس و وہم کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن روشن بنایا، یقیناً سننے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مشرکوں نے کہا کہ اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اسی کی ہے، تمہارے پاس اولاد کی کوئی دلیل نہیں، اللہ پر کیوں ایسی بات تھوپتے ہو جس سے تم خود بھی نہ بلد ہو۔ آپ فرما دے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ نجات سے محروم ہی رہیں گے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر انہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے بڑا بھاری عذاب چکھائیں گے۔ تو من گھڑت باتیں بتاتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کبھی پیدا کر دی، کبھی اللہ کا کوئی شریک ٹھہرا دیا، اور ہمارے بعض مسلمان بہن بھائی بھی ایسے ہیں کہ من گھڑت مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہی نہ ہوں، قرآن پاک سے ثابت ہی نہ ہوں، اپنی طرف سے فضائل بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ثواب سمجھ کر یہ کام کرتے ہوں گے لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ وبال ہے، گناہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے نوح کا واقعہ سنائے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر میرا رہنا سہنا اور میرا اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے۔ تم ماں اپنے شریکوں کے پختہ ارادہ کر لو، پھر اپنے کام میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھو، پھر میرے ساتھ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ اگر تم پیٹھ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، میرا صلہ تو اللہ پر ہے، مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے انہیں جھوٹا مانا، آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں ہلاک ہونے والوں کا جانشین بنا دیا اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا جن کو ڈرایا جا چکا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد اپنے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، یہ رسول ان کے پاس صاف صاف نشان لے کر پہنچے،
پھر وہ ایسے نہ تھے کہ جن باتوں کو وہ جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لے آتے۔ ہم اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے غرور کیا، یہ سب تھے ہی نافرمان۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ جب تمہارے پاس حق آ پہنچا ہے تو یوں کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو ناکام ہی رہتے ہیں۔ بولے کیا تم ہمارے پاس ہم کو ہمارے اس دین سے پھیرنے کے لیے جس پر ہمارے باپ دادا تھے اور اس علاقہ میں اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعون بولا میرے پاس ہر ہوشیار جادوگر لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیے تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بھی لائے ہو جادو ہے، یقیناً اسے اللہ مٹا دے گا۔ واقعہ اللہ شرارت پسندوں کے کام سنوارتا نہیں اور اللہ حق اپنی باتوں سے ثابت فرما دے گا اگرچہ ان مجرموں کو برا معلوم ہو۔ پھر قوم فرعون کے چند آدمیوں کے سوا جو فرعون و حکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں وہ انہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ واقعہ اس ملک میں فرعون بڑا سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے کہا اے قوم اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ وہ بولے کہ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اپنی مہربانی سے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ کہنے لگے علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف وہ جادوگر ہی تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ آگے فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں میں ٹھکانے بناؤ اور اپنے گھر نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیوی خوبصورتی اور مال دے رکھا ہے، اے آقا تاکہ یہ تیری راہ سے بھٹکا دے۔ اے رب ان کے مال برباد کر اور ان کے دل سخت کر کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھنے ایمان نہ لائیں۔ تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم اپنے دین میں جمے رہو اور جاہلوں کی راہ پر نہ چلو۔ اور ہم نے اسرائیلیوں کو دریا کے پار کر دیا، لیکن ظلم و زیادتی کے لیے فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا تھا۔ آخرکار جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میرا ایمان ہے کہ اس کے سوا جس پر اسرائیلیوں کا ایمان ہے کوئی حقدار عبادت نہیں، کوئی بھی حقدار عبادت نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ تو اس سے قبل نافرمانیاں کرتا رہا اور فسادیوں میں شامل رہا، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یقیناً اکثر لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں۔ تو اس وقت اس کا ایمان لانا نہ تھا۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعونیوں کے ڈوبنے کا واقعہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ سب کو خوب معلوم ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی سب غرق ہو گئے تھے اور فرعون کی لاش کو زمین نے قبول نہ کیا۔ وہ آج تک سب کے لیے ایک عبرتناک نشانی بنی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ہم نے اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دی اور انہیں صاف ستھری روزی دی، پھر علم آنے کے بعد ہی ان میں پھوٹ پڑی۔ قیامت کے دن ان کا رب ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا اگر اس میں سے کسی بات میں بھی آپ کو شک ہو تو آپ ان سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ چکا، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ان میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، کہیں آپ نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ جن پر آپ کے رب کی بات درست آ چکی ہے کبھی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔
یہ مخاطب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، لیکن حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کسی بھی بات پر شک نہ کریں۔ آگے فرمایا کہ پھر کوئی بستی ایمان نہیں لائی کہ اسے اس کا ایمان فائدہ ہی پہنچاتا، بجز یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک عرصے تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو جبرن مومن بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ انہی پر پلیدی ڈالتا ہے جو عقل و فہم سے کورے ہوتے ہیں، جو عقل و فہم سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو دلائل کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے، عقل و فہم سے خالی ہیں، ظلم کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں ذرا غور تو کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، اور بے ایمانوں کو نشانیاں اور ڈراوے فائدے نہیں دیتے۔ انہیں ان لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، اسی طرح ایمان والوں کا بچانا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ فرما دیں کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کروں گا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو۔ ہاں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو مار دیتا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں مومن بن کر رہوں، اور اس بات کا بھی کہ آپ اپنا رخ مخلصانہ دین کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نفع یا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تب تو آپ یقیناً ظالم بن جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اسے دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کا فضل کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے، وہ تو بڑا ہی خطا پوش مہربان ہے۔ آپ فرما دیں کہ لوگوں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، پھر جو راہ پر آ جائے اسے خود ہی راہ پر آنے کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی حکم تو ہوں نہیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کیے جائیں جو آپ پر اتری ہے، اور صبر کرتے رہیں جب تک کہ اللہ خود ہی فیصلہ نہ فرما دے، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ یونس بھی مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آئی ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود لسٹ کے لحاظ سے 11ویں صورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 52 یعنی 52 صورت ہے، سورہ 52 ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس چیز نے بڑا کر دیا؟ فرمایا واقعہ نبا اور تکویر نے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بڑا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا، یعنی واقعہ، حاقہ اور تکویر نے۔ تو ان صورتوں کے واقعات بہت ہولناک ہیں، قیامت کے بارے میں ہیں۔ سورہ ہود مکہ میں اتری اور اس کی 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ پہلے بتایا گیا۔ اس کے جو معنی ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، جو حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کرنا۔ دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک عمدہ فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ عمل والے کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیر لو تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
کان کھول کر سن لو کہ یہ اپنے سینے موڑ رہے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ خوب یاد رکھو جب یہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے۔ واقعہ وہ دلوں کے تمام راز خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 11 ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگا پارہ نمبر 12، اور اس دورہ قرآن میں میرا ساتھ دینے کا، مجھے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔